तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम और एक नई मेहमान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र है, आप सब इससे वाकिफ़ हैं और हम हमेशा निकलते हैं सच की तलाश में, खोज लगाते हैं कि सच कहाँ कहाँ पर पोशीदा है। हमारी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि जहाँ कहीं भी सच्चाई और हकीकतें पोशीदा हैं, हम उनको निकाल कर पूरा सच आपके सामने लेकर आएँ। और हमारी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से भी यही गुजारिश होती है कि वो सच और हक़ पर मबनी बात करें, क्योंकि जब हम सच और हक़ पर मबनी बात करते हैं तो फिर हमें किसी नदामत या शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। हम सच के फर्जंद हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि राह हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, I'm the way, the truth and the life। और कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, हमारा सच का सफ़र हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ जारी होता है। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, नौजवान, बहादुर, निडर, बेबाक और मुस्तक़बिल की खोज में निकले हुए एक ऐसे नौजवान, शोबा के लिहाज से वकील, दिल में अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए दर्द और कौम को विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा देखने के ख्वाब मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। नौजवान वकील जनाब आइज़क फ़याज़ मट्टू साहब। आइज़क भाई, हम अपने चैनल पे आपको बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। जनाब के मशकूर है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तारुफ़ से होता है, और तारुफ़ का जो सेगमेंट है वो हमने सेट किया हुआ है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। सो हम गुजारिश करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कि वो अपना तारुफ़ ख़ुद करवाएं ताकि हमारे नाज़रीन हमारे मेहमान को बेहतर तौर पर जान सकें। आइज़क भाई, हम गुजारिश करेंगे कि आप अपना बचपन की तालीम, प्राइमरी तालीम, फैमिली का बैकग्राउंड और अपनी कोई खट्टी मीठी यादें जो आपके बचपन के साथ वो बसता हैं, वो ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी ज़रूर। जी, मेरा नाम एडवोकेट आइज़क फ़याज़ मट्टू है और मेरा जो तल्लक है वो बॉर्डर एरिया से है, बरकी रोड से। गुड। और बरकी रोड का सर एक गांव है। बचपन की जब बात करते हैं तो मैं शुरू ही बचपन से करता हूँ। श्योर। या अपने अबावजदाद की हिस्ट्री से करता हूँ। और एक गांव जिसका नाम फुल्लर वन है। मेरे अबावजदाद उस गांव में पले बड़े, उनका तल्लुक उस गांव से है। और उससे थोड़ा सा अब पास ही एक गाँव है बाऊ वाला, जहाँ पर मेरी रहायश है और वहाँ पर ही मेरा ऑफिस है, वहाँ पर ही मैं रहता हूँ। और वहाँ की जब बचपने की बात करते हैं, अपनी हिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पर एज ए बीडी मेंबर मेरे परदादा साहब इलेक्शन जीते। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट था जिसकी वजह से हमें उस गांव को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इंसान को अपने माजी के पन्नों को भूलना नहीं चाहिए। और वहाँ पर हमारे बावजदाद जो थे वो चाहते थे कि चर्च बनाना, लेकिन वहाँ पर चर्च नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से हमारे बावजदाद ने अपने घर, अपनी हवेलियाँ छोड़कर बाऊवाला में तशरीफ़ ले आए। उसके बाद जो मेरे परदादा के बेटे दादा सदीक, उनका जो बेटा डॉक्टर फ़याज़ है, वो मेरे वाले साहब हैं। और उन्होंने बड़ी मेहनत की। और उसके बाद जब प्राइमरी स्कूल की बात करें तो हमारे साथ ही एक स्कूल है, गवर्नमेंट डोगराए प्राइमरी स्कूल। और वहाँ के जो हेड मास्टर साहब हैं, उनका जब नाम लेता हूँ तो मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है, क्योंकि वो शख्सियत ही कुछ ऐसी हैं। और हमारे सर वहाँ पर एक किरदार था, उसको डॉन कहते थे बंदे को। डॉन इसलिए कहते थे कि वो किसी की सुनता गिनता नहीं था। जब प्राइमरी स्कूल में होते तो एक बंदा आता था, जब किसी के बच्चे को कुछ कहते थे ना तो स्कूल में लोग आ जाते थे कि मास्टर ने या मास्टरानी ने मेरे बालों क्यों कुटाया। तो वहाँ पर एक बंदा डॉन था, तो उसका बच्चा ना साथ पढ़ता था, जूनियर था हमारा, दूसरी तीसरी में होगा। उसको जब कोई कुछ कहता तो वो डॉन साहब स्कूल में आते और टीचरें और बच्चे दौड़े लगाते उसके आगे। लेकिन वहाँ जो हमारे स्कूल के हेड मास्टर साहब हैं, चौधरी मोहम्मद खालिद साहब, जो
ٹیچرز کے یونین کے صدر بھی ہیں، جب وہ آتے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اور آج بھی جب وہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ گاؤں میں تعلیم حاصل کرنا یا ٹیچرز کو پڑھانا کتنا مشکل ہے. اور وہاں سے جب وہ اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں سے شوق پیدا ہوا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے پرائمری اسکول کے بعد گورنمنٹ آرڈیننس اسکول جو ایلیمنٹری ہے کینٹ میں، وہاں سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول اسلامیہ اسکول میں چلے گئے. پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کینٹ کالج غازی آباد سے انٹرمیڈیٹ کیا، پھر ڈیال سنگھ کالج سے BSc کی، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا، اور اب آگے LLM کی تیاری میں ہوں سر میں. آئزک بھائی، گیمز کیونکہ آپ کی ہائٹ جو ہے وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ سپورٹس مین بھی رہے ہوں گے، تو گیم میں کوئی کون سی گیم پسند کرتے ہو؟ گیم کا کوئی خاص واقعہ آپ کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ سر میں گورنمنٹ جیسا ذکر کیا گورنمنٹ اسلامیہ اسکول سے کھیلتا رہا ہوں ایز اے کرکٹر، فاسٹ بولر، اور وابڈا کی طرف سے بھی میں کھیلتا رہا ہوں. اور اسکول کی طرف سے نومینیشن ہوئی تھی، ٹیمیں بنی تھی اس ایریے میں اس وقت میں، تو پھر میں اسکول کی طرف سے ایز اے فاسٹ بولر جو کھیلتا رہا ہوں کرکٹ، اور وہاں سے انعامات بھی حاصل کیے. اور اس کے بعد جب غازی آباد کالج میں داخل ہوا تو وہاں پر اسپورٹس بورڈ کا مجھے سیکرٹری لگا دیا گیا، اور پورے کالج کی جتنی بھی اسپورٹس ہوتی تھی، جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، وہ میرے ہی ہاتھ میں ہوتے تھے. فاسٹ بولر بڑے اگریسو ہوتے ہیں، کوئی ایسا میچ جو آپ نے اکیلے ہی جتوایا ہوا اپنی ٹیم کو، کوئی اس طرح کی یاد؟ سر اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پروگرام میں چینلز پہ اپنی بڑائی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بات کروں کیونکہ انٹرمیڈیٹ تک کھیلے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں پڑھ گئے، تو میچز تو ہیں، لیکن ایسا میچ میں نہیں کہہ سکتا کہ جو آل ان آل میچ میرے ہی سر پہ ہو. لیکن یہ ہنسی کی بھی بات ہے کہ ایک بندہ خود سچ بول رہا ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی یہ ہے کہ سچائی کی تلاش. اور اگر اس پروگرام کے بیٹھ کر میں جھوٹ بول دوں کہ میں اس طرح کا بولر تھا، تو اس لیے سر کوئی ایسا میچ مجھے نہیں یاد کہ جس میں میں ہی مین آف دی میچ رہا ہوں. ناظرین، آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت بات کی آئزک بھائی نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معراج ہے پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری. یہ ہمارے پروگرام کا کلائمیکس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دیانتداری کی بات ہوتی ہے جب آپ اس طرح کا سچ بولتے ہیں. آئزک بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگ بڑا بڑھا چڑھا کر باتوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ جو ہے جب آپ بولتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کو کسی کے سامنے جو ہے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا، اور نہ ہی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کسی اور جھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سچ بولیں تاکہ جھوٹ بولنے سے آپ محفوظ رہیں. آئزک بھائی، تعلیم مکمل کی آپ نے، لاء کیا، کیا آپ کو بچپن سے ہی وکیل بننے کا شوق تھا؟ سر وکیل تو نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں MBBS کروں، تو لیکن حالات کچھ ایسے معاملات، کچھ میری اپنی کچھ ایسی باتیں لگا لیں یا سوچ لگا لیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں کسی کے ماتحت رہ کر کام نہیں کرنا چاہتا. اور جب کوئی شخص کسی کے ماتحت رہ کر کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ ایسی فیلڈ ڈھونڈتا ہے جو انسان کو عالی لان بناتی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے بینگا وکیل، اور وکیل جو ہے وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے عالی نال ہوتا ہے، اور واد وکیل ہی ہے جس کا ایک لیگل نوٹس، جس کی ایک ریٹ جو ہے بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی کورٹ میں بلا سکتی ہے. جی ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی آئزک بھائی نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ بالکل بھی کسی کے ماتحت نہیں ہوتے، اور نہ ہی آپ کسی کے پابند ہوتے ہیں. ہاں، آپ اپنے پیشہ کے پابند ہیں، آپ اپنے شعبہ کے پابند ہیں، آپ اپنے کام کے پابند ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کیس کے ساتھ لائل ہونا، اس کیس کے ساتھ سنسیئر ہونا، اور اس کیس کے ساتھ کمیٹڈ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کی فری ول ہوتی ہے، اس میں کوئی قدغن اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف وہ کیس کرنا ہے، اپنے کلائنٹ کو ٹائم دینا ہے، بر وقت کورٹ میں جانا ہے اور سارے معاملات کرنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آزاد منش ہوتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں کرنا. اور دوسری بات جو آئزک بھائی نے بیان کی کہ وکیل ایک ایسا معتبر پیشہ ہے کہ وکیل 1 سال کی پریکٹس ہو، 15 سال کی ہو یا 25 سال کی یا اس سے زیادہ، کسی بھی وکیل کو جب کوئی جج اپنا فیصلہ لکھواتا ہے تو اس میں وہ لرنڈ کونسل لکھتا ہے. لرنڈ کونسل مطلب
یہ ایک عزت کا لفظ ہے لرنڈ، مطلب ایک صحیح پڑھا لکھا اور نالجیبل پرسن جو ہے، ایک جج جو ہے وہ وکیل کو لرنڈ کونسل کہہ کر مخاطب کرتا ہے یا لرنڈ کونسل کے ساتھ ان کو ایڈریس کرتا ہے. سو یہ یقیناً ایک باعزت پیشہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ اچھا فیصلہ کیا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، وکالت میں مختلف شعبہ جات ہیں. کچھ لوگ فوجداری وکالت کرتے ہیں، کچھ دیوانی وکالت کرتے ہیں، کچھ انکم ٹیکس کی وکالت کرتے ہیں، کچھ کارپوریٹ لائرز ہوتے ہیں. آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ سر جو میرا ذاتی رجحان ہے وہ کرمنالوجی کی طرف ہے، فوجداری وکالت کی طرف ہے. لیکن جو میری لا فرم ہے جس کا نام ہے ایف کے لا ایسوسیٹ، فیاض خدا لا ایسوسیٹس، کیونکہ میرے والد کا نام فیاض ہے تو پھر ان کے نام سے منسلک ہے، اور دوسرا یہ سارا کچھ خدا کی مہربانی ہے، اس لیے جو میری لا فرم ہے اس کا نام ہے فیاض خدا لا ایسوسیٹس. اس میں میرے جو ٹیم ہے وہ سول کا کام کرتے ہیں، کارپوریٹ کا کام کرتے ہیں، ٹیکس کا کام کرتے ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہے وہ سر ہے فوجداری وکالت. اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جناب کی وساطت سے. سر ابھی تھوڑے دن پہلے اب میں دیکھ رہا تھا ایک سونیا مسیح کے بارے میں، تو وہاں پر ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. چھوٹا سا کام ہے، چھوٹی سی چوری لگا لیں جو ہوتی نہیں ہے، لیکن بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں ہماری بہنیں، تو وہ پھر اگر سیلری کا ایشو ہو جائے تو چوری ڈال دیتے ہیں. اور پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے کرسچن لوگوں کے اوپر ظلم و جبر ہوتا ہے، تو ان کو پھر وکیل ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی مل جائے تو فوجداری کام میں سول کا وکیل کر لیں یا کارپوریٹ لائر کر لیں، تو اسے پھر وہ کیس جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ لیڈ اور پلیڈ نہیں ہوتا. اس لیے پھر میں چاہتا ہوں کہ میں فوجداری وکالت ہی کر رہا ہوں اور اسی میں ہی آگے جانا چاہتا ہوں. سر ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی ہے بھائی نے کہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس معاملے میں کہ بہت سی جو مسیحی خواتین ہیں جب وہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں تو عام طور پر جب ان کی سیلری 2-3 ماہ کی اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر جو بڑے لوگ ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کی سیلری اس کو دیں، وہ اسے کسی نہ کسی چوری کے کیس میں ٹریپ کر کے تو پھر اس کو اور زیادہ اذیت دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو حق دیں. وہ اس کا حق بھی کھانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر اس کو وہ ایک اذیت اور تکلیف میں بھی ڈال دیتے ہیں. سو اس طرح کے لوگوں کو قانونی امداد مہیا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیک عمل ہے، اور میں اس بات کے لیے آئزک بھائی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یقیناً آپ کا یہ جو جذبہ ہے یہ قابل تحسین ہے. اور اس پروگرام کے توسط سے میں ان تمام جو قانونی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی اس طرح کے، جب کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی، ظلم، جبر اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اگر آپ جو ہے وکیل کی فیس ادا کرنے کی آپ سکت نہیں رکھتے تو ہم نیچے سٹرپ میں ایک نمبر دیں گے اپنے پیارے بھائی آئزک فیاض صاحب کا، اور آپ ضرور ان سے رابطہ کیجیے گا. قابل وکیل ہیں، جرت مند ہیں، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ جوان ہیں اور پھر تگڑے بھی ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے فائٹ کریں گے. وہ تمام لوگ جو قانونی امداد کے مستحق ہیں، جنہیں قانونی امداد کی ضرورت ہے، وہ ضرور آئزک فیاض صاحب کے ساتھ رابطہ کریں. آئزک بھائی، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ LLM بھی کر رہے ہیں. کیا آپ کا کچھ جوڈیشری میں جانے کا بھی ارادہ ہے؟ سر جوڈیشری میں جانے کا ارادہ تو ہے، لیکن یہ آفٹر دی 10 year پریکٹس آف دی لا اس کے بعد ASJ کے پیپر دینے کی کوشش کروں گا، ایڈیشنل سیشن جج کے لیے. ناظرین، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کے بہت کم وکلاء جو ہیں وہ جوڈیشری کی طرف راغب ہوتے ہیں، آلدو کہ ابھی کچھ نوجوان جو ہیں وہ آ چکے ہیں جوڈیشری میں، اور بھی کچھ ہمارے بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، بھائی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ضروری ہے کیونکہ جب ہم انصاف کے عمل کا حصہ بطور وکیل، بہت اچھی بات ہے، بہت سے ہمارے وکیل ابھی پورے پاکستان میں مسیحی وکلاء کی ایک بڑی تعداد جو ہے، بلکہ فوج ظفر موج جس کو کہتے ہیں، وہ موجود ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، خواب ہے یہ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ
جوڈیشری میں بھی جائیں تاکہ وہ انصاف کے عمل کا حصہ بنیں. اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں انصاف کو اور زیادہ وائبرنٹ طریقے سے، واشگاف طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں آئزک بھائی. خداوند آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے. کوئی ایسا مقدمہ جو آپ نے پلیڈ کیا ہو اور جس میں آپ کو کچھ تھریٹس وغیرہ آئی ہوں؟ جی سر، ایک کیس ہے، میں ہنٹ دے دوں گا، پارٹی اگر سنیں یا کوئی دیکھے، کیونکہ بات وہ کرنی چاہیے جو سچ اور حق پہ ہو. بے شک. اس میں سر ایک کیس ہے جس میں ایک نشاط سننے کا ایک معاملہ ہے. اس میں ایک بی بی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، اور جدھر وہ کام کرتی تھی وہ آگے وہ جو مالک تھے اس کے، جن کے گھر وہ کام کرتی تھی، وہ آرمی میں تھے، کسی کرنل کے گھر میں کام کرتی تھی. انہوں نے سر ان کے اوپر ڈائمنڈ وغیرہ کی چوری ڈال دی، اور جب چوری ڈال دی تو بی بی کو انہوں نے پکڑ لیا، اس کے بھائی کو بھی پکڑ لیا. اور جب پارٹی میرے پاس آئی تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صرف ان کے گھر چلے جائیں ہمارے بہاف پہ، اور آپ ہماری سیٹنگ کروا دیں، اور میں اپنا گھر بیچ کر ان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، ہمیں کچھ کرے نہ. حتیٰ کہ وہ جھوٹا پرچہ تھا. اس میں سر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کا گھر بھی نہیں جائے گا اور آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے، میری باجی میں آپ کو کلیئر کروا لوں گا. لیکن وقتی طور پر انہوں نے ریمانڈ کے لیے گئے تو آرگومنٹ کر کے جوڈیشل کروایا. اگلے دن ان کی بیل ہو گئی بی بی کی. اس کے بھائی کے کیس پہ کو 2-3 دن لگ گئے. وہ اس لیے لگ گئے کیونکہ جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ تگڑے ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے بٹھائے آئی او کو اپروچ کرتے ہیں. اس میں جو آئی او صاحب تھے، تفتیشی افیسر تھے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ وکیل صاحب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ان کا اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہے. اور وہ بی بی چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ امریکہ جائے، اس کی جو ملازمہ ہے اس کو ساتھ، وہ چاہتی تھی کہ میرے بچے ہیں میں نہیں جا سکتی. اصل وجہ نہ دیے تھی. اور ایک دوسرا کیس وہ سول میٹر تھا. ہمارے پاس یہ گاؤں ہے منیا والا، وہاں پر ایک بندے نے پراپرٹی لی، جگہ لی. جب انہوں نے لی تو بڑی فیملی تھی، تو اس میں سے آدھی جگہ کی رجسٹری رہتی تھی، تو پھر ساتھ ہی وہ جو ان کے جو مالک تھے وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. وہ پھر انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ قانونی مشاورت کی، لیکن شاید وہ نیکی میرے حصے میں آنی تھی تو وہ میرے پاس آئے، تو پھر میں نے ان کا کام کر دیا. اس کیس میں بھی مجھے کہا گیا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کا نہیں بنتا کیونکہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں تو نہیں. لیکن میں نے یہ بات ان کو کہی کہ میرا کام وکالت کرنا ہے. اگر میں کسی ذاتی رنجش میں آتا ہوں یا وکالت کے الگ جا کر یا کوئی بہائنڈا باہر جا کے کوئی کام کرتا ہوں تو پھر آپ میرے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں. کورٹ میں آپ اعتراض نہیں کر سکتے. جی ناظرین، وکیل کی لائف ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کچھ وکلا جو ہمارے پاس آئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وکیل کی زندگی خطرات سے بھرپور ہوتی ہے. اور بے شک ہم لڑتے تو اپنی پارٹی کے لیے ہیں، بعض اوقات جو دوسرا فریق ہوتا ہے وہ اس کو اپنی ذاتی اناج جو ہے بنا لیتا ہے. اور پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ ہمیں ہمارے جو مذموم عزائم ہیں ان میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، تو وہ پھر پارٹی کو چھوڑ کر وکیل کا محاسبہ یا وکیل کا گھراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سچائی کے ساتھ آپ اپنا فیصلہ خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر خدا خود اپنی طاقت بن کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آئزک بھائی، کوئی ریگریٹ ایسا جو آپ چاہتے ہوں کہ میں کرنا چاہتا تھا ابھی تک نہیں کر سکا؟ سر اس میں کوئی خاص ایسی بات تو نہیں ہے. شکر ہے خدا کا، جو چاہا خدا نے دے دیا ہے. آمین. لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کیونکہ میں ایسے استادوں کے ساتھ کام کیا، ایسے استادوں کے ساتھ انٹرنشپ کی ہے جو قوم کا سوچتے تھے اور اپنی فیلڈ کو بھی عزت دیتے تھے. اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اپنی قوم کو اچھے وکیل دوں اور اچھے وکیل دوں، ایک اچھی اس طرح کی فوج دوں جو قانونی لحاظ سے ہماری قوم کو جو ہے وہ اپلفٹ کرے. کیونکہ کوئی بھی جو ایک وکیل ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے لیڈر ہوتا ہے. جس طرح پاکستان کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم ہی واضح برسٹر، اس نے پاکستان کو جو ہے وہ آزاد کیا، بانی ہے پاکستان ہے. گاندھی بھی اسی طرح ہے، نیلسن منڈیلا صاحب اس طرح ہیں، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر بینگ اے وکیل میری ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے کہ آنے والے وقت میں میری خواہش ہے کہ اپنی قوم کو اچھے وکیل دے کے جاؤں تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو کام ہے انصاف کا جاری و ساری رہے میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے پاکستان کے لیے. ناظرین، بڑا خوبصورت پیغام بھی دے دیا آئزک فیاض مٹو ایڈوکیٹ نے. یقیناً یہ ہر ایک ذی شعور اور
विजन वाले शख्स का ये विजन होता है, ख्वाब होता है, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। सो ये खूबसूरत बात है कि आइज़क फ़याज़ मट्टू साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की और अपनी उन बातों में ही उन्होंने अपना पैगाम भी नोट करवा दिया। नाज़रीन, ये सच का सफ़र जो है इसी तरह जारी व सारी रहेगा। आइंदा फिर किसी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।